बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आप लोग का सबक है वो है वालिदा के बारे में, माँ के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी वसीयत है, यानी मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ, बहुत ज़्यादा तुम्हें कहता हूँ कि अपनी वालिदा की, अपनी माँ की खिदमत और इताअत बजा लाएं। औ सिमरा बी उम्मी ही, इंसान की जो जो दुनिया की ज़िंदगी है, इसमें जितने भी इंसानों के अपने रिश्ते हैं, जैसे बहन भाई हैं और ददियाल ननिहाल के रिश्ते हैं, अपनी सहेलियों के, लड़कियों की सहेलियाँ, लड़कों के दोस्त, ये रिश्ते हैं ही बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन सारे रिश्तों में पहला नंबर जिस रिश्ते का है वो है माँ। अल्लाह पाक ने इंसानों को इस जहान में आबाद किया, इतने खूबसूरत रिश्ते दिए और उनमें एक खूबसूरत सा रिश्ता माँ का रिश्ता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार किसी ने पूछा था कि भाई सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर किसका हक़ है कि मैं उसका ख्याल रखूं, उसकी फर्माबरदारी करूं, उसका हर काम करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझ पर तेरी माँ का सबसे ज़्यादा हक़ है। उन्होंने फिर पूछा, फिर आपने माँ के बारे में बताया, फिर पूछा, फिर माँ के बारे में बताया, और फिर एक बार पूछा तो आपने कहा कि तेरे बाप का भी तुझ पर हक़ है। नहीं, सबसे ज़्यादा वालिद का भी है। जो इंसान अपनी वालिदा की खिदमत करता है उसे आखिरत जन्नत मिलती है। सबसे ज़्यादा जिनका ख्याल रखा जाए वो माँ है। और जो बंदा ये चाहता है ना वो बहुत अमीर हो, उसे अल्लाह बहुत अच्छा स्टेटस दे, वो बहुत अमीर कबीर हो, कोई लड़की हो लड़का हो, तो वो अपने वालिद का बहुत ख्याल रखे। जो ये चाहते हैं कि उनकी आखिरत बहुत अच्छी हो, बहुत ऊंचा दर्जा हो आखिरत में, अल्लाह पाक खुश हो, तो वो अपनी वालिदा का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक ने माँ बाप का रिश्ता दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता बनाया, और उलमा यहाँ तक कहते हैं कि आप जिस टाइम पे अपने माँ बाप के पास बैठे वो आपका सबसे बेहतरीन टाइम होना चाहिए। जैसे होता है ना, हर बंदा कहता है कि हमारी 24 घंटों में से ये टाइम जो है ना बहुत प्यारा है, और पता नहीं आप लोग तो कौन से टाइम को प्यारा टाइम कहते होंगे और आपका कौन सा बेहतरीन टाइम होगा। जाहिर है वही जो आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं। पर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आपका सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होना चाहिए, जिसमें आप अपने माँ बाप के पास बैठे हों। सिर्फ यही नहीं कि बस घर आए, खाना अब खाना है तो मम्मा के पास बैठे, या अगर अबू आ गए हैं तो जाहिर है बाजार से आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे, चीज़ लेनी है। सिर्फ वसूलियाँ करने के लिए नहीं अपने रिश्तों को रखना चाहिए, बल्कि जैसे माँ बाप ने बचपन में किसी लालच के बगैर आपको पाला बड़ा किया, आज तक वही मेहनत चल रही है, तो आप भी लालच के बगैर अपने माँ बाप की खिदमत क्या करें, ख़ास करके वालिदा की। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, उनका नाम है बायजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। अच्छा, इन्हें अल्लाह ताला ने इतना ऊंचा दर्जा कैसे दिया? आप अपनी वालिदा की खिदमत को सबसे बड़ी इबादत और उनकी रजामंदी को दुनिया की सबसे बड़ी नेमत जानते थे। आप देखो कितनी बड़ी बात है कि आप अपनी सबसे बड़ी इबादत किसको कहते थे कि अपनी माँ की खिदमत करें। आपकी वालिदा काम कर रही हो, आप उनके साथ हाथ बटाएं, आप काम करें, कभी अकेले न करने दें। मैंने कई बार, जाहिर है मुझसे बच्चियाँ आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, बात करती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ ताकि आपके अंदर भी शौक़ पैदा हो। एक बच्ची, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इतना ऊंचा दर्जा दिया, इतनी वो अपने घर में खुशहाल, तो वो मुझे आकर एक बार कहने लगी कि ससुराल में मैं अकेली अब नहीं हूँ। हालांकि वो अपने और भी रिश्तों का बता रही थी कि इस तरह मेरी देवरानी जिठानी है, जब वो काम शाम के लिए उठती हैं तो कोई भी उनके साथ नहीं जाता, पर मैं जब उठती हूँ
تو میری بہنیں یعنی شوہر کی جو بہنیں ہیں وہ ساتھ لگ جاتی ہے، ایون کے ساس بھی اٹھ جاتی ہے کہ یہ کام کرنے لگی ہے تو ہم بھی ساتھ کریں۔ تو کہنے لگی کہ میں کبھی کبھی اپنا سوچتی ہوں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو پہلی بات ہے کام نہیں کرنے دیا، اور جب کبھی انہوں نے کوئی کام کیا تو اکیلے انہوں نے کبھی نہیں کیا، میں ساتھ ساتھ رہی۔ تو کہنے لگی کہ میں نے زندگی میں خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا، بہت خوشی مجھے ملی کیونکہ میں نے اپنی ماں کو بہت خوش کیا۔ تو آپ دیکھیے ہم لوگ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھی، وہ تو ہے ہی بہت بڑی عبادت، قرآن کریم پڑھا وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، عمرہ حج کے لیے گئے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، ذکر و اذکار کیا یہ بھی بڑی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو دعوت دینے کے لیے چلے گئے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن ایک اللہ کے ولی کس کو عبادت کہہ رہے ہیں؟ اپنی والدہ کی خدمت کو سب سے بڑی عبادت کہہ رہے ہیں، اور اپنی ماں کو خوش رکھیں گے ان کو سب سے بڑی ان کے لیے یہ نعمت ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا تو یہ باہر لینے گئے، اور اس وقت تو پانی عام تو تھا نہیں، دور دور سے بھر کے لاتے تھے، تو انہوں نے باہر جب گھڑوں میں دیکھا تو پانی تھا ہی نہیں، خالی تھے گھڑے، برتن بالکل خالی تھے، تو یہ باہر نکل گئے گھر سے باہر نا، پانی تلاش کر کے لائے، تلاش کرنے گئے تو دریا پہ پہنچ گئے، وہاں سے پانی بھر کے لایا، اور اس رات نا بڑی سخت سردی تھی، بہت سخت سردی تھی۔ آپ دیکھو کہ والدہ نے پانی مانگا اور پانی گھر میں ہے نہیں، اور دریا سے لینے چلے گئے، اور وہ بھی سردی کے اتنے سخت موسم میں، اور واپس آئے تو ان کی والدہ سو چکی تھی، ظاہر ہے انہوں نے انتظار کیا ہوگا، ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، میں اپنی والدہ کے اپنی ماں کے پاؤں کی طرف نہ چارپائی بچھی ہوئی تھی تو جدھر پاؤں تھے وہاں کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگا کہ امی جاگیں اور میں ان کو پانی دوں، اور سردی کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے اپنی والدہ کی خدمت پر اپنے آرام کو قربان کر دیا۔ آپ ایک بار امی کو بلائیں اور وہ جواب نہ دے تو آپ کا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے، برتن توڑیں گے، دروازے زور زور سے ماریں گے۔ آج کیوں ستیہ ناس ہوگی آپ سب کی، اور جدھر جاتے ہیں ہر کوئی آپ کو برا کہتا ہے، اور اتنی بڑی بڑی فیسیں ادا کرنے کے باوجود آپ فیل ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ماؤں کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں آپ سب۔ اور یاد رکھو ابھی تو چھوٹے چھوٹے یہ حال ہے، تو بڑے جب ہوگے تو بڑے لفنگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑنا ہے نا، تو پھر کیا حشر ہوگا۔ آج ہی اپنی گاڑی کو واپس لاؤ اور اپنی ماؤں کا خیال رکھو اور ان کی خدمت کرو، نہ جانے یہ نعمتیں کب تک آپ کے پاس ہیں۔ تو حضرت بایزید فرمانے لگے کہ میں نے اپنے آرام کو اپنی والدہ کی خدمت پر قربان کر دیا، اور پانی کا پیالہ لے کر چپ چاپ کھڑا رہا کہ کب والدہ جاگیں اور پانی مانگ لے، یہ نہ ہو کہ پھر میں پاس نہ ہوں تو پھر انہیں پیاس لگی رہے۔ تو فرمانے لگے کہ کچھ دیر کے بعد میری والدہ کی، میری ماں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا اور پانی لیے میں کھڑا تھا، تو والدہ نے اٹھ کر پانی پیا اور کہنے لگی بیٹے تم نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، پانی کا پیالہ میرے بستر کے قریب رکھ دیتے، میں اٹھ کر خود پی لیتی۔ حضرت فرمانے لگے میں نے جواب دیا آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو کہیں میں آپ کے سامنے حاضر نہ ہوں، یعنی یہ نہ ہو کہ میں ہوں ہی نہیں اور آپ کو پھر ادھر ادھر تو آپ نے پیالہ نہیں دیکھنا، تو یہ نہ آپ پیاسے رہ جائیں۔ تو یہ سن کر والدہ بہت خوش ہوئی اور انہیں دعائیں دینے لگی۔ آپ کو پتہ ہے یہ بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب پڑھنے گئے نا، پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو ان کے استاد جو تھے ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام خواب میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو آپ امامہ، وہ پگڑی جو ہوتی ہے نا وہ باندھ دے، انہیں ولایت مل چکی ہے۔ سبحان اللہ، ماؤں کی خدمت سے کیا کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت اویس کرنی نام کے تھے ایک آدمی، اللہ کے ولی تھے، وہ مدینہ میں آئے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے پر، آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، تو لوگوں کو بتا کے گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب آئیں تو انہیں بتانا، اویس آئے تھے، پر ان کی والدہ بہت بزرگ ہیں، بہت بوڑھی ہیں،
ان کی خدمت والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے ملے بغیر جا رہا ہوں، آپ کو سلام کہہ کے جا رہا ہوں۔ اویس واپس چلے گئے۔ اللہ کے رسول السلام جب آئے تو لوگوں نے بتایا کہ اویس آئے تھے اور آپ کو سلام کہا انہوں نے۔ وہ رکے نہیں، اس لیے کہ ان کی والدہ بہت بزرگ ہے اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، وہ واپس چلے گئے۔ آپ یقین مانو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں، تم میں سے جس کو بھی نا اویس ملے تو ان سے دعا کروانا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے رسول، اللہ کے بعد جن کا سب سے اونچا رتبہ ہے، آپ لوگوں کو اور ان لوگوں کو، ان صحابہ کو جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت اللہ کی جماعت ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھوا رہے تھے صحابہ کا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر لیس کمثلہ شیء، وہ اس جیسے تو کوئی نہیں ہے نا، لیکن وہاں مثال دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، یعنی کتنے پیارے وہ لوگ ہیں اور کتنے اونچے درجے والے وہ لوگ ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کسی کو اویس ملے تو اپنے لیے اس سے دعا کروانا۔ تو اتنا اونچا درجہ انہیں کیوں ملا؟ کیونکہ وہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے۔ تو دیکھو بچوں، اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھو، بہت خدمت کیا کرو، ماں باپ سے دعائیں لیا کرو۔ ماں باپ کی دعائیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ امام کعبہ جو اب خانہ کعبہ میں نماز پڑھاتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، امام کعبہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار نا ان کی ماما نے سالن پکایا، تو یہ شرارتی سے تھے، تو انہوں نے ہاتھ میں ایسی ریت اٹھائی ہوئی تھی تو سالن میں ڈال دی، اور ادھر مہمان آئے ہوئے تھے، تو ان کی جو ماما تھے انہیں اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا مہمان آئے ہو اور آپ نے سالن خراب کر دیا، تو فرمایا جا دفع ہو جا، تجھے اللہ حرم کا امام بنائے۔ یعنی ماں نے غصے میں کہا کہ چل دفع ہو جا، تجھے اللہ حرم کا امام بنائے، اور آج وہ امام ہے حرم کے۔ سبحان اللہ، ماؤں کی دعائیں بھولے سے بھی نکلی ہوئی جو ہے نا، اللہ جی قبول کرتے ہیں۔ اور آپ سب لوگ بہت مستحق ہیں، ہم سب کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے، اور سب کے گھروں میں دعاؤں کے خزانے موجود ہیں، آپ کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے ماں باپ سے دعا کا کہو، آپ کے لیے ولی ہیں آپ کے ماں باپ۔ ولیوں کی بھی اتنی دعائیں نہیں قبول ہوتی جتنے آپ کے ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے آج سے ہی دعائیں کروانی شروع کرو تاکہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنا بنائے۔ تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھ رہے ہیں؟